आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और ये प्रोग्राम परदेश से देश तक हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसमें परदेश में मुकीम पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। आज की जो स्टोरी है उसमें सफदर ज़लिक ये मामला है। सफदर ज़मान साहब का ताल्लुक़ जो है वो बरतानिया के शहर लंदन से है, जहाँ पर वो एक अरसे से मुकीम है और उन्होंने कारोबार की गरज से इस्लामाबाद में एक प्लाज़ा ख़रीदा जो कि उनके वालिद मोहम्मद यूसुफ साहब के नाम पर है, सेक्टर F10 मरकज़ में। और इन्होंने ये जो प्लाज़ा है इसकी चंद दुकानें और बेसमेंट ये किराए पर दे दिया। और जो दूसरी पार्टी थी फ़रीक़े दोयम अवान ग्रुप, जिसके बारे में कहा गया है, उनसे 10 साल का एक मुआहदा तय पाया, 84,000 रुपये रेंट मुकर्रर हुआ और ये भी तय पाया कि हर 2 साल के बाद 10% इसमें इजाफ़ा किया जाएगा। ये जब का मामला शुरू हुआ तो इस पर तनाज़ा खड़ा हो गया और जो इस पर फरीक जिन्होंने ये प्लाज़ा किराए पर ले रखा था उन्होंने किराया अदा करना बंद कर दिया। और अब जो सफदर ज़मान साहब हैं उनका कहना यह है कि ये 23 लाख रुपए से ज़ायद की रकम बनती है या 24 लाख रुपए के करीब की रकम बनती है, जिसकी रिकवरी का मामला है जो उनकी जानिब अभी वाजिबुल अदा है। ये प्लाज़ा खाली कराया जा चुका है लेकिन पैसे अदा नहीं किए गए। इनका केस लोअर कोर्ट 14 साल से चल रहा है लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो इसी स्टोरी पर आज हम बात करेंगे कि अगर वाकई 24 लाख रुपया हक बनता है सफदर ज़मान साहब का, तो यह हक उन्हें आज तक क्यों नहीं दिया गया। और उनका मौक़िफ़ उनके सेक्रेटरी के ज़रिए से लेंगे और फिर इस पर कानूनी राय भी मालूम करेंगे। हमारे साथ निसार अहमद साहब मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी हैं सफदर ज़मान साहब के, और उनके बिहाफ पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में उनके कारोबार को निसार अहमद साहब ही देखते हैं। राजा काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में, उन्होंने स्टोरी पर काम किया, तफसीलात हासिल की, उनसे हम जानेंगे। और राशिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। राशिद लोधी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले राजा काशिफ साहब ज़रा कुछ बताइए कि ये मामला है क्या, तनाज़ा क्या है बुनियादी तौर पर, और ये अभी तक हल क्यों नहीं हो पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इसके हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बता दूं कि F10 मरकज़ में कमर्शियल एरिया में प्लाज़ा है जो कि सफदर ज़मान साहब के वालिद यूसुफ साहब ने CDA से प्लॉट ख़रीद कर उस पर प्लाज़ा तामीर किया और उसके बाद उसको जो है उसको ऊपर उसके जो ऊपर 3 फ्लोर हैं उस पर रिहायशी कमरे हैं होटल के जो उस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसके जो नीचे है वो ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट के लिए बनाया गया था और उसके बेसमेंट में भी रेस्टोरेंट के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता। इन्होंने इसको 1999 नवंबर में किराए पे देने के लिए एक पार्टी को हायर किया, एक पार्टी अवान ग्रुप के नाम से। अवान ग्रुप के में अमानुल्लाह ख़ान, मिसेस फरजाना मलक और उनके बेटे बदर अमान मलक जो इस अवान ग्रुप के मालिक थे, उन्होंने इसमें एक होटल बनाने की स्कीम तैयार की और इसको 1999 में नवंबर में उनसे ले लिया, इन्होंने किराए पे हासिल कर लिया। उसके बाद इन्होंने इसमें काफ़ी ख़र्चा किया, बकौल उनके जो उन्होंने अदालत में अपने कागज़ जमा कराए कि उन्होंने काफ़ी इस पर ख़र्चा किया। तकरीबन 60 लाख रुपया वो कहते हैं कि हमने इस हवाले से अपना ख़र्चा किया और उसको एक अच्छे तरीके से सेटअप तैयार किया गया, हमने उसको बनाया। उसके बाद इनके मामलात अच्छे तरीके से चलते रहे। इनके जो मुआहदे में था वो 10 साल का एग्रीमेंट था, उसमें हर 2 साल बाद जो है 10% जो है इजाफा था। ये कागज़ जो इनके अदालत में है ये वो बोलते हैं, ये मतलब इसमें कोई निसार साहब का मौक़िफ़ नहीं है, वो अपना मौक़िफ़ देंगे इस हवाले से। और ना अवान साहब हमें दस्तयाब हो सके, मुतअद्दिद दफ़ा उनसे रब्ते की कोशिश की, अवान साहब भी दस्तयाब नहीं हो सके, अमानुल्लाह ख़ान, ताकि उनसे मौक़िफ़ लिया जा सकता। जब ये उनको किराए पर दे दिया गया तो इसका किराया पहले साल तकरीबन 84,000 रुपया तय हुआ, उसके बाद ये 10% के हिसाब से बढ़ना था। 2002 में जाके इनके मामलात थोड़े से जो है बिगड़ना शुरू हुए। 2002 में इनका दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ था अमानुल्लाह का कि हमें बिला वजह तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम जो है अपना हमारा बिज़नेस जो है वो ख़राब हो रहा है, हमने अपने बिज़नेस को जो है वो रन करने के लिए बहुत पैसा लगाया है तो हम इसे रन करना चाहते हैं। तो
2004 تک یہ، پھر انہوں نے کرایہ 2002 سے دینا بند کر دیا عوان گروپ نے. اس کے بعد انہوں نے کورٹ سے جا کے جو ان کو خالی کرانے کے لیے آرڈر لیے اور 2004 میں ان سے کورٹ سے انہوں نے خالی کرا لیا. کورٹ نے آرڈر بھی دیا ہے عوان گروپ کو کہ آپ ان کو 14,70,000 روپیہ اس ٹائم تک ان کا جو کرایہ تھا وہ پینڈنگ تھا، وہ جمع کرا دیں تو ہم آگے دیکھتے ہیں. تو لیکن انہوں نے کرایہ نہیں جمع کرایا اور بیلف کے ذریعے وہ خالی کرا کر قبضہ مالک نے واپس حاصل کر لیا. بقول کورٹ کے اس ٹائم تک 15/1/2004 تک اس کا 14,70,000 روپیہ پینڈنگ تھا. لیکن صفدر زمان صاحب کہتے ہیں، وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے لیگل کارروائی کے لیے اس میں پیسہ خرچ کیا، اس نے دیواریں گرا دی، اس پہ ہمارا پیسہ خرچ ہوا، 39,000 روپے کا بجلی کا بل پینڈنگ تھا، میٹر کٹے ہوئے تھے، اس پہ ہمارا خرچہ ہوا، اور جو دیگر عمارت میں ڈیمیجز ہوئے اس کو درست کرنے کے لیے ہمارا یہ پیسہ لگ گیا. لیکن دوسری پارٹی کا موقف بہرحال کاغذوں میں یہ ہے کہ ہمارا اپنا 1.5 کروڑ روپے کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا، ہم خود نقصان ہوئے ہیں. لیکن ہمارا عدالتی نظام اس طرح ہے، سول میٹر ہے، کرمنل میٹر میں ٹرائل تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، لیکن سول میٹر ایسا میٹر ہے کہ اس کے 20 سال صرف لوئر کورٹ میں کیسز چلتے ہیں، اس سے اپر کی عدالتوں میں تو کئی نسلیں چلی جاتی ہیں. جی اچھا نہیں راج صاحب، لیکن ایک چیز یہ بتائیے گا کہ 2002 میں جب انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ کرایہ انہوں نے دینا کیوں بند کر دیا؟ جی کرایہ نہ دینے کی بنیادی وجہ جو انہوں نے اپنے کاغذوں میں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مدعی سے درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ والا پلاٹ تھا، اس میں ہم نے ریسٹورانٹ تھا، اس کے لیے صبح ناشتے کے لیے ارینجمنٹ کی تھی، رستہ نکال رہے تھے، تو ہمیں مالک کی جانب سے کہا گیا کہ آپ رستہ مت نکالیں، یہ پلاٹ میں خرید رہا ہوں، آپ بالکل ادھر ناشتہ وغیرہ نہ دیں، آپ ادھر کو آؤٹ سائڈ اس پہ ریسٹورانٹ کا کام نہ کریں. اس کے علاوہ انہوں نے جو مزید اپنے جو بیان الفی میں وجہ بتائی ہے، عدالت میں جو جمع کرایا، انہوں نے کہا ان کے جو ہے وہ نیچے پانی کا ٹینک تھا بیسمنٹ میں، وہ سی ڈی ایس سی پانی ڈلواتے تھے، پانی اوور فلو ہو جاتا تھا. پھر انہوں نے کہا، انہوں نے اس کا کلیم تھا کہ ان کا جو ہے سیوریج کا سسٹم وہ خراب تھا، اور سیوریج کے سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ سیم آتی تھی، بدبو آتی تھی. ہمارا ریسٹورانٹ کا کام تھا، ہم پارٹی آرگنائز کرتے تھے، لوگ آتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ بدبو ہوتی تھی اور لوگوں نے آنا کم کر دیا، ہمارا کاروبار خراب ہوا. فزیکلی میں نے خود دیکھا آج جا کر، کافی اچھا صفدر صاحب نے اس کو بنایا ہے اوپر سے، لیکن وہ خود بھی سیم سے آج بھی مجھے پریشان نظر آئے. 14 سال بعد بھی میں نے انہیں دیکھا کہ وہ سیم سے پریشان تھے. تو کسی حد تک یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ سیم کا پرابلم تھا، شاید سیوریج کا سسٹم بھی خراب ہو. میں نے خود بھی بیسمنٹ دیکھی ہے جا کے، وہاں پہ دکانیں ہیں، چل رہی ہیں اب، لیکن اس ٹائم کا دعویٰ اس کا یہی ہے کہ نیچے واٹر ٹینک تھا، اوپر سے بھی اوور فلو ہوتا تھا، نیچے سے بھی اوور فلو ہوتا تھا. تو متعدد دفعہ ہم نے مالک کو، وہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا، جو اس نے اپنے بیان دیا، اس نے کہا ہم نے متعدد دفعہ کہا، لیکن اس کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. اور اینڈ آف دی ڈے ہمیں یہ کرنا پڑا کہ ہم نے کرایہ روک دیا کہ شاید احساس ہو جائے. کرایہ روکنے کے بعد ان کو احساس تو نہیں ہوا، لیکن یہ کورٹ میں گئے اور انہوں نے ہمیں بے دخل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع. بالکل ٹھیک ہے، ایک مختصر بریک لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے مزید پہلوؤں پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا اب نثار صاحب، یہ جو دوسری پارٹی اس وقت تو ہمیں دستیاب نہیں ہے، لیکن ان کا موقف جو کسی حد تک ڈاکومنٹس کے ذریعے سے پہنچا ہے وہ راجہ کاشف صاحب بتا رہے ہیں. تو بنیادی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بنیادی تنازع آپ کا عوان گروپ کے ساتھ ہوا کیا جس کی وجہ سے انہوں نے کرایہ دینا روک دیا تھا؟ سر ایکچولی ان کا اصل میں ہمارے اوپر گراؤنڈ فلور ہے، اس میں 3 دکانیں انہوں نے لی ہم سے جی، اور بیسمنٹ پورا ہم سے کرائے پہ لیا. اس میں دیواریں توڑ کے اپنے حساب سے انہوں نے رینوویٹ کیا، اس پہ جو کچھ بھی کیا اپنے حساب سے انہوں نے رینوویٹ کر کے اس کو چلایا. 2 سال تک ان کا کام ٹھیک چلتا رہا، وہ کرایہ ٹائم پہ دیتے رہے. اس کے بعد کام ان کا آہستہ آہستہ کم ہو گیا. ان کا ذائقہ نہیں ٹھیک تھا، یا ان کا اپنا کوئی میٹر تھا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ تھا، ٹائم نہیں دے رہے تھے، کسی قسم کا کوئی اپنا ان کا مسئلہ تھا. تو آہستہ آہستہ انہوں نے کرایہ ہمارا ڈیلے کرنا شروع کر دیا. ہم نے ان کو اب متعدد بار سمجھایا کہ بھائی آپ مہربانی کریں، ہمیں کرایہ ٹائم پہ دیں. وہ ہمیں یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، کام بہتر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کرایہ دیتے رہیں گے.
نہیں تو وہ جو شکایت کر رہے تھے کہ جی سیوریج کا مسئلہ ہے یا سیم کا مسئلہ ہے, اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا تھا صفدر زمان صاحب نے؟ وہ نیو پلازا بنا ہوا تھا سر, سیم کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے. نیو پلازا تھا, نیو ہر چیز نیو لگی ہوئی تھی بالکل. فرسٹ جو کرایہ دار تھے وہ تھے. اس سے پہلے کوئی کرایہ دار ہوتا تو پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو اس نے یوز کیا ہوگا, خراب کیا ہوگا. کسی قسم کا کوئی کرایہ دار نہیں, فرسٹ کرایہ دار وہ تھے. نہیں, لیکن اگر وہ پرابلم ہو تو وہ تو نئے, اگر کوئی پرابلم ان بلٹ موجود ہو تو وہ نئے پلازے میں بھی یا نئے گھر میں بھی مسئلہ تو آغاز سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا. کیونکہ ابھی راجہ کاش صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آج بھی وہاں پر یہ پرابلم موجود ہے. جی ان کو بتایا اگر کوئی مائنر سی پرابلم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینک تھا تو ٹینک تو بیسمنٹ میں ہوتا ہے, ڈگی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اوور فلور ہوتا تھا, اوور فلور کا کسی قسم کا سسٹم نہیں تھا. ٹینک ڈلواتے تھے, اس میں 2-3 ٹینکر آتے ہیں, ایک ٹینکر وہ ڈلواتے تھے. اور دوسرے جو کہہ رہے ہیں کہ سیپیج کا مسئلہ, سیپیج کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ تھا, نیا پلازا تھا. اور کوئی چھوٹی مائنر سی پرابلم ہو تو وہ تو ہم کو ان کو کہتے تھے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے تو آپ حل کر دیں, کرائے میں سے کاٹ لیں, ٹھیک ہے, یا آپ ہمیں بتا دیں ہم اس کو حل کر دیں گے. صحیح ہے. اچھا, اب راشد لودھی صاحب آپ نے ساری سٹوری سنی ہے. یہ ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے 24 لاکھ روپے ان سے لینا, دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا ان کی وجہ سے 1.5 کروڑ روپیہ لگ گیا. تو اور 14 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں, اور نہ جانے کب تک چلے گا. تو آپ کے خیال میں اس طرح کے کیسز کو حل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا لگنا چاہیے؟ کیا دونوں جانب سے اپنے اپنے شواہد پیش کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے جو اتنا تاخیر ہو گئی؟ دیکھیے اسد صاحب, یہ سول نوعیت کا معاملہ نہیں ہے. یہ رینٹ ریسٹرکشن ایکٹ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے, یہ کرایہ داری کے معاملات کو. اور اس کے لیے رینٹ کنٹرولر جو ہے, جو سول ججز ہی ہوتے ہیں لیکن امپاورڈ ہوتے ہیں اور وہ رینٹ کنٹرولر کہلاتے ہیں, ان کے پاس اس کی پٹیشن کی جاتی ہے, ایجیکٹمنٹ کی پٹیشن, جس میں بے دخلی کا دعویٰ کہہ لیں کہ ان کو بے دخل کرنے کے معاملے میں جہاں آپ کو ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے, یا جو کرایہ دار ہے اس نے لینڈ لارڈ کی مرضی کے بغیر جو ہے اس میں کوئی چینجز لے کے آیا ہے, یا اس کو سب لیٹ کر دیا ہے کسی اور کو, کوئی ان بنیادی جو وجوہات ہیں اس کی بنا کے اوپر اگر وہ کیس لے کے آتا ہے رینٹ کنٹرولر کے پاس, ایجیکٹمنٹ پٹیشن لے کے آتا ہے, تو اس میں جو دوسری پارٹی آتی ہے جو وہ لیو ٹو ڈیفینڈ کی درخواست دیتی ہے کہ اس پہ یعنی جواب دعویٰ نہیں ہوتا. جیسے عمومی طور پر سول کیسز کے اندر تو آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد جواب دعویٰ آ جاتا ہے دوسری پارٹی کی جانب سے ڈیفینڈنٹ سائڈ پر, پھر ایشوز فریم ہوتے ہیں, ایویڈنس ہوتی ہے, لیکن اس میں پروسیجر ڈیفرنٹ ہے. تو یہ ایک ریپڈ جو ہے اور ریمیڈیز اس پہ اویلیبل ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کون سی وجوہات ہے جس کی بنا کے اوپر یہ ایک بات تو آپ کے رپورٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد ہی ان کی ایجیکٹمنٹ ہو گئی تھی, ان کا قبضہ ان کو مل گیا تھا. اب جو معاملہ ہے اس کو بھی ساتھ ڈیسائیڈ ہونا تھا, اس کی ایگزیکیوشن پٹیشن کیا وہاں موجود ہے. دوسری پارٹی اپیلیٹ سٹیج کے اوپر گئی ہے, ہائی کورٹ کے اندر گئی ہے, سیشنز کے اندر گئی ہے, ہائی کورٹ کے اندر گئی ہے, سپریم کورٹ کے اندر گئی ہے. کیا صورتحال ہے, کس سٹیج کے اوپر ان کا کیس ہے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر جو رینٹ کیسز ہوتے ہیں اس میں تو بڑا ایک سپیڈی جسٹس ہے, اس میں تو فوری طور پر 1-2 سال سے زیادہ یہ کیسز چلتے ہی نہیں ہیں, اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اور جو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ایویڈنس دونوں اطراف سے جو شہادتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کی کیا لائبلٹی بنتی ہے. اس لائبلٹی کے مطابق جو ہے ایگزیکیوشن پٹیشن میں آپ جاتے ہیں اور وہاں جو ہے آپ کو سارے جو ڈیمیجز ہیں آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب, یہ چیز جو بھی نشاندہی کر رہے ہیں راشد صاحب, کیا آپ کے علم میں ہے یا آپ کو آپ کا رابطہ تو آپ کہہ رہے نہیں ہوا ان سے, لیکن یہ کیا کس سٹیج پر کیس ہے اور اتنی زیادہ التوا کی وجہ کیا ہے؟ کچھ معلوم ہو سکا اس بارے میں؟ جی یہ رینٹ کنٹرولر, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, رینٹ کنٹرولر سے یہ جگہ خالی کرائی گئی تھی اور رینٹ کنٹرولر سے جگہ خالی کرانے کے بعد قبضہ دے دیا گیا تھا مالک کو, مالک کے پاس قبضہ چلا گیا. اس کے بعد جو کیس ہوا وہ بقایا جات کا ہوا. وہ بقایا جات کا جو کیس ہے وہ تو ظاہر ہے پیسوں کا معاملہ ہے, پیسوں کا معاملہ جو سول کورٹ بنتا ہے, یہ ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا. پھر کیس ہائی کورٹ نے واپس ریفر کیا سول کورٹ کو. ان کی لاسٹ تاریخ بھی 8 مئی, یہ سول کورٹ میں ان کی آخری تاریخ تھی. وہاں پہ یہ پیش ہوئے ہیں, یہ تو نثار صاحب بہتر بتا سکتے ہیں ان کی کیا گفتگو ہوئی, وہاں پہ کیا اپڈیٹ ہے لاسٹ. لیکن ہائی کورٹ سے یہ واپس سول کورٹ آیا اور یہ ریکوری کا معاملہ ہے. اب پیسوں کی جو ریکوری ہے, ڈیمیجز کی جو ریکوری ہے وہ انہوں نے کرنی ہے. پراپرٹی کا تو انہیں جو رینٹ کنٹرولر ہے انہوں نے پراپرٹی کا قبضہ تو 2004 میں لے دیا تھا, وہ واپس مل گیا تھا. لیکن ہائی کورٹ سے واپس سول کورٹ میں مقدمہ آیا ہے, تو اب سول کورٹ میں یہ کال چل رہا ہے اور پیسوں کی ریکوری کا معاملہ چل رہا ہے. اب رینٹ کے جو پیسے, ڈیمیجز کے جو پیسے, اصل جو رینٹ کے پیسے ہیں وہ تو عدالت فیصلہ دے چکی ہے 14,70,000 روپیہ, جو اس ٹائم بھی عدالت نے کہا تھا کہ دیا جائے.
اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تو انہوں نے صفدر زمان صاحب نے جو ہے وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کیے ہوئے ہیں جو ان کے ڈیمیجز بنتے ہیں. اس کے بارے میں تو نثار صاحب بتائیں گے کہ وہ سول میں اب کہاں تک معاملہ ان کا. جی تو نثار صاحب کہاں کس سٹیج پر ہے اس وقت کیس آپ کا, اور 2-3 دن پہلے بھی جو ہیئرنگ تھی کہاں تک پہنچا ہوا ہے, اس وقت کیا چل رہا ہے کورٹ میں؟ جی بقول ہمارے لائر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہادتیں ہو چکی ہیں, ہماری طرف سے کیس مکمل ہو چکا ہے, ساری ہم نے شہادتیں جرا وغیرہ کر لی اس پہ. باقی ان کے وکیل وغیرہ پیش نہیں ہوتے ہیں, کبھی ٹائم دیتے ہیں, کبھی یہ لیٹ ہو جاتے ہیں, اس طرح کر کے وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں کیس کو, جتنا کہہ رہے ہیں کہ لمبا ہو جائے. تو آپ کی طرف سے تمام چیزیں ہو چکی ہیں؟ جی ہماری طرف سے کمپلیٹ ہو چکی ہے ہر چیز. تو راشد لودھی صاحب اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اگر ایک پارٹی اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر تو کورٹ کوئی فیصلہ سنا سکتی ہے, یا کیا راستہ کیا ہوتا ہے کورٹ کے پاس؟ دیکھیے اب دوسری دفعہ جب گفتگو میں آپ کے رپورٹر نے کاشف صاحب نے واضح کی صورتحال کہ جو ایک تو رینٹ کنٹرولر نے ڈیسائیڈ کر دیا 14 لاکھ کا جو ڈیفالٹ تھا, جو کرایہ داری کی بابت تھا. اب اس کے علاوہ کوئی ڈیمیجز ہوئے ہیں, کوئی نقصان ہوا ہے, اس کے بارے میں وہ سول کورٹ کے اندر ریکوری سوٹ کے اندر جاتے ہیں. آپ نے اگر کسی سے کوئی رقم لینی ہے تو ریکوری سوٹ ہوتا ہے. اس کی بابت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ تک یہ میٹر گیا تھا, اور وہاں سے ریمانڈ ہو کر ہائی کورٹ میں اگر کوئی سکم رہ جائے دیکھے کہ نیچے کی عدالتوں نے کسی پوائنٹ کو کنسیڈر نہیں کیا ہے, تو اس بابت جو ہے یا کسی پوائنٹ کے اوپر ایویڈنس درکار تھی وہ پراپر طور پر ریکارڈ نہیں کی گئی, یا کسی قانونی نقطے کی وضاحت نہیں کی گئی, تو کسی بھی صورت میں عدالت اگر سکم سمجھتی ہے اس کیس کے اندر اور کوئی سمجھتی ہے کہ اس نقطے کا فیصلہ ہونا باقی ہے, تو وہ اس کیس کو ریمانڈ کر دیتے ہیں. اب یہ کیس ریمانڈ کے اوپر سول کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پہلا 14 لاکھ کا ڈیفالٹ تھا رینٹ کی بابت جو ہے, کہ رینٹ انہوں نے ادا نہیں ہے, وہ ان کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے, اور باقی جو ہے ریکوری سوٹ کی بابت کا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس اس پہ ریکارڈ ہو چکی ہے. اب وہ کتنا کو ڈیلے کر لیں گے آپ اس میں, یہ ہائی کورٹ میں جائیں, وہاں جا کے کہیں کہ اس کیس کے اندر سپیڈی جسٹس ہمیں نہیں مل رہا, ہم اتنے سالوں کے اوپر جو ہے لٹکے ہوئے ہیں, ہمیں انصاف ملا, تو وہاں ڈائریکشن کیس اس کو کہہ دیتے ہیں. پھر کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے اس کیس میں جج کو کنسیڈر کرتے ہوئے انٹرم آرڈرز جو ہیں, کورٹ کی جو انٹرم آرڈرز ہوتی ہے جہاں ہر تاریخ کے اوپر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ آج کیا کارروائی ہوئی ہے, ان ساری کارروائی کی تفصیلات دیکھنے کے بعد ہائی کورٹ اس میں ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ اس میں 3 مہینے میں فیصلہ کیا جائے, 2 مہینے میں کیا جائے, 6 مہینے میں کیا جائے, جو اپروپریٹ کورٹ ٹائم سمجھتی ہے اس کے مطابق. تو یہاں جس سٹیج کے اوپر یہ کیس کہہ رہے ہیں تو وہاں مجھے نہیں لگتا کہ یہ مزید اس میں طوالت جو ہے وہ دوسری پارٹی کی جانب سے اختیار کی جا سکے گی. پھر بھی اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کے لائر جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں, وہاں سے ڈائریکشن لے سکتے ہیں تاکہ فوری طور پر انصاف کی فراہمی جو ہے اس کا عمل مکمل ہو سکے. ٹھیک ہے, ایک مختصر بریک پروگرام میں لے لیتے ہیں اور باقی بات جو ہے وہ بریک کے بعد کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. راشد صاحب, یہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں بیلف کے ذریعے وہ جگہ خالی تو کرا دی گئی کہ, لیکن ظاہر ہے اس کی جو وجہ تھی خالی کرانے کی وہ یہ تھی کہ ایک پارٹی یہ کہتی کہ یہ کرایہ ادا نہیں کر رہے. اب کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو وہ جگہ خالی کرائی گئی, تو یہ آٹومیٹیکلی اسی کیس کا حصہ پھر نہیں بن جاتا کہ کرایہ بھی واپس ساتھ ہی لے کر دیا جائے یا یہ احکامات دیا جائیں, اگر نہیں دیا جا رہا تو اس پر کوئی جو بھی پنشمنٹ قانون کے مطابق ہوتی ہے وہ دی جائے. تو کیا یہ الگ سے کیس کرنا پڑتا ہے اس بیلف کے ذریعے سے قبضہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کیا ہوگا؟ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں, اس کی وضاحت ان سے چاہتا ہوں کہ جب ان کو کورٹ نے یہ گئے ایجیکٹمنٹ پٹیشن میں وہاں واگزار کرا دی گئی, ان کا قبضہ ان کو دلا دیا گیا, اب قبضہ ان کے پاس ہے, اس وقت جو ہے جو رینٹ کا ڈیفالٹ تھا, جو رینٹ ان کی جانب بنتا تھا کرایہ دار کی جانب, اس کا فیصلہ بھی ساتھ ہونا تھا. کیا اس کا فیصلہ ہوا؟ وہ جو 14 لاکھ کا ڈیفالٹ کہہ رہے ہیں, کیا ان کے وہ پیسے ان کو ملے؟ وہ معاملہ جو ہے وہ ایپلیٹ سٹیج کے اوپر گیا, یا ریکوری کے معاملہ جو اس سے علیحدہ سے ہیں, جو ڈیمیجز کاز ہوئے ہیں, یا اور کوئی انہوں نے اس میں پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے, اس معاملے میں ریکوری سوٹ کے جو سول عدالت ہے اس سے رجوع کرنا تھا.
تو یہ تو اب یہ وضاحت کریں نا کہ ان کا معاملہ جو 14 لاکھ والا تھا کیا اس کی ریکوری ہوئی یا نہیں وہ تو نہیں ہوئی اور نا. باقی کیسز کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں ریکوری سوٹ پینڈنگ ہے. جی وہ 14 لاکھ کی ریکوری تو نہیں ہوئی. وضاحت لیں نظر. جی نثار صاحب. جی سر 14 لاکھ کی ریکوری بالکل نہیں ہوئی سر. باقی ڈیمیجز وغیرہ بھی کسی قسم کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے. صرف انہوں نے ہم سے وہ صرف خالی کروایا ہے, خالی کروا کے کورٹ نے دیا ہے. صحیح ہے, لیکن وہ جو بنیادی راشد لودھی صاحب کا سوال تھا کہ ایک ایشو انہوں نے اور بھی اٹھایا ہوا کورٹ میں کہ ان کے جو صفدر زمان کے والد صاحب ہیں وہ وفات پا گئے ہیں, جو جن کے نام پہ پلاز حاجی یوسف صاحب, اور وہ حیات ہیں. یہ بھی انہوں نے ایک جھوٹ کورٹ میں بیان دیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ وہ حیات ہیں جبکہ وہ وفات پا چکے ہیں. جی ہم نے کہا جی وہ وفات پا چکے. ہاں, تو اس سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا نثار صاحب؟ یہ ڈیلے کرنے کے ساتھ اس سے ڈیلے ہوگا. جتنا مرضی وہ کہیں گے ان کو پیش کریں, یہ کریں, وہ کریں, وہ ڈیلے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جتنا بھی کر رہے ہیں پروسیس کر رہے ہیں, ڈیلے وہ تو ایک ڈاکومنٹ پیش کرنے سے, ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کر دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اس سے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے میرا خیال ہے اس کے لیے, تو اس میں تو ڈیلے نہیں ہو سکتا. نیکسٹ پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. نیکسٹ پارٹی کہہ رہی ہے دنیا میں نہیں رہے. نہیں نثار صاحب میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ حیات ہیں؟ جی حیات ہیں. اور نیکسٹ پارٹی امان گروپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ وفات پا گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ڈیلے کرنے کے لیے اس کو اوکے کون لڑ رہا ہے. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں اب تو نثار صاحب یہ تو بڑا آسان سا کام نہیں ہے کہ والد صاحب جو ہیں ان کے وہ عدالت میں پیش ہو جائیں تو ان کا موقف جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا. صفدر زمان صاحب کے والد عدالت میں پیش کر دیے جائیں. وہ تو پیش ہو سکتے ہیں. وہ تو انگلینڈ میں سر, برمنگم میں, وہ اس وقت برمنگم میں اور بیمار ہیں. ٹھیک ہے, تو راشد لودھی صاحب یہ کوئی امپورٹنٹ نقطہ ہوتا ہے, پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس کیس میں اس نقطے کی کافی اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, یہ اگر کوئی عدالت کے ساتھ غلط بیانی کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر تو علیحدہ سے کیس چل سکتا ہے. عدالت نوٹس لے سکتی ہے, ان کے خلاف جو ہے کارروائی کر سکتی ہے, فوجداری کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے. تو یہ اگر وہ حیات ہیں تو وہاں سے ان کی زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ وہاں سے اٹیسٹ کرا کے وہاں کے نوٹری سے اس کو عدالت کے اندر پیش کر سکتے ہیں. یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ حیات اور اس کی جو لائف ہے اس کو ثابت کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں کوئی ان کی جو ٹیسٹ کرا کے ان کا ایفیڈیوٹ بنائے کہ میں زندہ ہوں, برمنگم میں موجود ہوں, اتنی میری عمر ہے, یہ میری ایکٹیویٹیز ہیں. وہاں کے نوٹری پبلک سے وہ ایک اسٹام جو ہے ٹیسٹڈ ہو گئی, یہاں آ جائے گا تو معاملہ جو ہے بالکل, بلکہ الٹا ان کے خلاف عوام گروپ جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس بات کی بھی عدالت کے اندر جو غلط بیانی کی گئی ہے ان کی جانب سے. تو نثار صاحب یہ والے معاملات جو ہیں وہ یہ آپ کے جو وکلاء ہیں وہ اس کو ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, یا یہ مشورہ نہیں دیا انہوں نے؟ وکلاء بھی بس اپنا وہ ٹائم ہی پاس کر رہے ہیں. آپ کے یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری شہادتیں مکمل ہو چکی ہیں, آپ ویٹ کریں, آج فیصلہ ہو جائے. جی اب وہی کہہ رہے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا, نیکسٹ ڈیٹ میں فیصلہ ہو جائے گا, نیکسٹ ڈیٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کی طرف سے مکمل ہے ہر چیز, وہ کہہ رہے ہیں شہادتیں مکمل ہو چکی ہیں, ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہے. باقی ان کی طرف سے ان کا وکیل کبھی پیش نہیں ہوتا ہے, کبھی وہ ڈیلے کر لیتے ہیں. اس طرح کی بس ایکسکیوز ہے. صحیح ہے. راجہ کاشف صاحب, اب دوسری پارٹی کا موقف تو بالکل ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکا کہ وہ کیا کہتی ہے. اب ظاہر ہے آپ نے مسلسل ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا. اب آپ ان کے ڈاکومنٹس کے ذریعے سے یا نثار احمد صاحب کے ذریعے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہی پہنچ رہی ہیں. کیا آپ کی آف دی ریکارڈ فون پر ان سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پایا, یا آپ نے ان سے رابطہ کیا, وہ اپنا موقف نہیں دینا چاہتے؟ دراصل ان سے کیا معاملہ کیا ہے, وہ اب کیا کسی اور جگہ پر اپنا ہوٹل چلا رہے ہیں کیا, یا کچھ معلومات نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو؟ جی عوان گروپ ان کا کوئی ہے, یہ اس حوالے سے ان کا ریسٹورانٹس کا کام ہے, یہ کرتے ہیں. میرا ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی ہے ان سے رابطہ کرنے کی, وہ کہتے ہیں سب جوڈش ہے, عدالت میں میٹر چل رہا ہے, ہمارا جو بیان ہے جو ہم آپ کو آن کیمرہ بتائیں گے وہی ہمارا بیان جو ہے وہ عدالت میں بھی ہم نے بیان ریکارڈ کرا دیا ہوا ہے, شہادتیں دے دی ہیں, یہ جو میرے سامنے کاغذ پڑے ہیں یہ سب ان کی بیان ہے. وہ کہتے ہیں یہی ہمارا بیان ہے, یہی ہم بتانا چاہیں گے, کیمرے پہ بھی آگے یہی بتائیں گے, آف دی کیمرہ بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں. تو ہم سب جوڈیشل عدالت میں چاہ رہے ہیں, عدالت میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا تو ادھر ہی ہم دیکھیں گے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہم نے لکھا ہے وہ درست ہے, بائی حلف ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ درست ہے.
تو اس میں جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ ہمارا کاروبار جان بوجھ کے تباہ کیا گیا ہے، شاید ہمیں ڈی ٹریپ کیا گیا، ہمارا کاروبار چل گیا تھا، چلنے کے بعد اس کو خراب کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا، یہ بھی وہ کہتے جان بوجھ کر، یہی انہوں نے کاغذوں میں بھی کہا ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، چلا رہے ہیں یہ صفدر زمان صاحب بھی چلا رہے ہیں، اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، ہوٹل بنایا ہوا ہے انہوں نے بھی وہی بزنس کیا ہے، ہوٹل آلموسٹ چلا رہے ہیں، اچھے طریقے سے چل رہا ہے، نیچے دکانیں بیسمنٹ میں رینٹ آؤٹ کی ہیں، وہاں پہ ایسا کوئی پانی کا مجھے خراب سسٹم نظر نہیں آیا، میں نے خود دیکھا اسے. دوسرا اس نے جو اپنا ایک دلچسپ اس میں اور اس کے بیان میں چیز ہے، ایک کو دو اور لوگوں کا بھی اس نے حوالہ دیا ہے، سنبل سعید اور سعید عالمگیر کا، کہ بیچ میں درمیان میں ان دو لوگوں کی انٹری ہوئی تھی. یہ ریسٹورانٹ میرے سے خریدنا چاہ رہے تھے، پھر یہ شاید صفدر زمان صاحب سے ڈائریکٹ ہو گئے، انہوں نے کوئی چیک بھی دیا، اور اس حوالے سے اس نے کوئی ایویڈنس نہیں عدالت میں پیش کیا، ان کاغذوں میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی چیک دیا تو اس کا ایویڈنس ہے. کوئی سنبل سعید آئے، سعید عالمگیر صاحب ساتھ ان کے ہسبینڈ تھے، وہ خریدنا چاہ رہے تھے، فوڈ آف چینز کے وہ مالک ہیں، وہ کرتے ہیں یہ کام، کہ وہ رننگ پوزیشن میں تھا یہ ہوٹل، وہ لینا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے بعد اس حوالے سے اب نثار صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ سنبل سعید اور سعید عالمگیر کا بیچ میں کیا ہے. اس کو بھی پارٹی بنانے کے لیے انہوں نے 2012 میں اپلیکیشن دی تھی عدالت میں، لیکن اس کو تاحال میرا خیال ابھی تک پارٹی بنایا نہیں گیا سنبل سعید اور سعید عالمگیر کو. ٹھیک ہے، ایک مختصر بریک پروگرام میں لے لیتے ہیں اور باقی بات جو ہے وہ بریک کے بعد کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ نثار صاحب، یہ کیا معاملہ ہے سنبل سعید اور سعید عالمگیر کا؟ اس کو تو ہم نہیں جانتے ہیں سر، نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے، کسی قسم کا اس نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے. ایک سنبل سعید اور سعید عالمگیر صاحب، یہ کوئی پارٹی ایسی جو انٹرسٹڈ تھی یہ خریدنے میں، ریسٹورنٹ خریدنے میں انٹرسٹڈ تھی، کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو آپ سے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کسی قسم کا کوئی اس نے رابطہ نہیں ہوا ہے. اور خریدنا چاہتی تھی تو ہم سے رابطہ کرتی، ہم لازمی بات ہے ان کو دیتے، ابھی تک ان کے پاس ہوتا، چل رہا ہوتا، یا بٹوین کہیں ہمارے پاس ہوتے. کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کے بعد خالی رہا ہے کافی عرصہ. نہیں، لیکن 2012 میں ان کو کیس میں شامل کیا گیا نا، جو ابھی راجہ کاش صاحب بتا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے؟ جی نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے ہم نے. اسد صاحب ایک میں فائنلی جی راشد صاحب، اسد صاحب فائنلی میں ایک ایڈوائس ان کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے لائر کے ساتھ کنسلٹ کریں اور بتلائیں کہ اتنے سال سے ہمارا مقدمہ بلا وجہ جو تاخیر کا شکار ہے اور طوالت کا شکار ہے، تو ان کو ایک تو ہائی کورٹ کے اندر جائیں، وہاں سے ڈائریکشن لیں گے تاکہ اس کیس کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کیا جا سکے. اور دوسری آج کل ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، انہوں نے ہیومن رائٹ سیل جو ہے وہ قائم کر رکھا ہے ہر شہر کے اندر، یعنی لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر بھی موجود ہے جہاں جہاں سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھتا ہے، کراچی کے اندر بھی ہے، پشاور اور کوئٹہ کے اندر بھی ہے، اور باقاعدہ وہ اتوار والے دن بیٹھ کر بھی لوگوں کی شکایات سنتے ہیں. ابھی جو جرمنی والا آپ نے کیس کیا تھا خاتون کا، جس کے مکان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا تھا کسی کانسٹیبل نے، تو اس کو آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس ہو گئے، وہاں انہوں نے جا کے ہیومن رائٹ سیل میں درخواست کی، ان کو سنا گیا، اور قبضہ جو ہے سال کے بعد جو عدالتوں کے اندر طوالت کے شکار کے معاملات، وہ قبضہ ان کو واپس لایا گیا ہے، ان کا مکان ان کو مل گیا ہے، اور یہ معاملہ گھنٹوں کے اندر ہوا ہے. چیف صاحب نے وہاں فوری طور پر نوٹس لے کے وہیں DIG کو بلا لیا، سارے محکموں کے لوگوں کو بلا لیا اور معاملہ ان کا حل کیا. تو ان سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ یہ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر جو سیل ہے ہیومن رائٹ سیل، اس کے ساتھ رجوع کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جائیں اور وہاں سے ڈائریکشن لیں کہ ہمارے معاملے کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کیا جائے، اور یہ بلا وجہ دوسری پارٹی کی جانب سے آبسٹیکلز کریٹ کیے جا رہے ہیں، ڈیلے کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جی کو انصاف فوری جو ملنا ہے وہ بنیادی انسانی حق جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے کہ اس کا معاملہ اس کو فوری طور پر ریزالو کیا جائے کم سے کم وقت میں.
آپ نے لوئی صاحب کہا کہ یہ اپنے وکلاء سے کہیں کہ آپ نے ایڈوائز کر رہے تھے کہ ان کے وکلاء کے حوالے سے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ تو اپنے جو صفدر زمان صاحب ہیں یہ اپنے وکلاء سے خود مطمئن نہیں ہیں. ابھی جیسے نثار احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکلاء بھی ہمیں ٹال رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس اب ہو جائے گا، ہم نے اپنا کام ختم کر دیا، اب انتظار کریں اگلی ہیئرنگ میں ہو جائے گا. تو یہ تو اپنے وکلاء سے خود مطمئن نہیں لگتے. نہیں، یہ خود بھی حقائق سے اس طرح سے نہیں جانتے. کئی دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے گفتگو کہیں سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ خود سوالات ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ جرا کرتے ہیں، سچ کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس دوران پھر حقائق سامنے آتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا. بتلا کچھ رہے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ ہے. اس معاملے میں ابھی کئی چیزیں جو ہیں وہ وضاحت طلب ہیں، وہ کلیئر نہیں کی گئی ہیں. معاملہ عدالتوں کے اندر سب جوڈس ہے، اس کے اوپر آپ اور میں بھی ایک حد تک کمنٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے معاملے کو پوری طرح پہ سمجھیں کیا ہوا. کہ اب آپ کیس لے کے گئے، بے دخلی کب ہوئی، کیا ڈیفالٹ کا فیصلہ کیا گیا، دوسری پارٹی کہاں اپیل کے اندر گئی، کیا ایگزیکیوشن کے اندر میٹر گیا، ریکوری سوٹ کی کیا صورتحال ہے، کیس ریمانڈ ہوا. یہ سارے سوالات کی اگر میرے پاس ڈاکومنٹس ہوں تو میں ڈاکومنٹس دے کے فوری طور پہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ یہ ان کے موقف ایک ہی طرف سے بات سنی جا رہی ہے اور آپ ہی اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں، میں بھی اسی کے اوپر، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے آخر کے اوپر کو ایڈوائز کیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹ سیل کے اندر بھی جائیں اور ہائی کورٹ کے ساتھ بھی رجوع کریں. مجھے امید ہے کہ جلد ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو پائے گا. اور یہ اپنے کیس کو بھی پوری طرح سے سمجھیں، دیکھیں ڈاکومنٹس کو. یہ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکومنٹس کو دیکھیں ان میں کیا ہوا ہے، ابھی تک کی کیا کارروائی. جیسے آپ کے رپورٹر بتا رہے ہیں یہ ساری بات جو کہہ رہے ہیں کہ 2012 کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ بھی ان کی طرف سے ایک ڈیفینس آیا. جن اشخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں نابلد ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تو اس نام ہی آج پہلی دفعہ سنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کیس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا ہے. دیکھیں یہ ہماری وکالت کی اس میں کہتے ہیں کہ جو اصل مقدمہ ہوتا ہے وہ سائل لڑتا ہے. سائل کو اپنے ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے، اس کو اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اس کے پاس پوری اپڈیٹ ہونی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے، وہ پوری طرح اپنی جان لڑائے. پھر وکیل اور سارا جو سسٹم ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو ہوتا ہے وہ سائل جو لٹیگنٹ ہے، اگریوڈ پرسن ہے، اس کو لڑائی کرنی پڑتی ہے. وہی اس لڑائی کرنے کے لیے وکیل کو بھی انگیج کرتا ہے اور تمام ایفرٹس پوٹ ان کرتا ہے. تو یہاں ان کے بہت ساری چیزوں کا ابہام باقی ہے جس کی وضاحت ان کی جانب سے نہیں کی گئی ہے. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے راشد صاحب کہ جب کوئی شخص کوئی جگہ کرائے پر حاصل کرتا ہے اور اپنا بزنس اپنے بزنس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہ اس میں کچھ امینڈمنٹس کرتا ہے جس پر اس کو کچھ پیسے بھی لگانا پڑتے ہیں، تو کیا اس کی تفصیلات کو اگریمنٹ میں شامل کیا جاتا ہے یا جو پیسے لگ گئے بس وہ لگ گئے اس کو وہ کلیم نہیں کر سکتا؟ اب جیسے یہ پارٹی دوسری عوام گروپ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو 1.5 کروڑ روپے لگا ہے، اس میں ہمارے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں. کیا لیگلی اس کو کسی طور پر وہ پوائنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ جناب میرا یہ 1.5 کروڑ روپے لگا ہے، یا انہوں نے لگایا تو اپنے طور پر لگایا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ چاہے 4 کروڑ لگائیں یا 1 روپیہ بھی نہ لگائیں، انہوں نے اپنے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے لگایا ہے. تو اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوتی ہے اس اماؤنٹ کی جو کسی شخص نے اپنے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے لگایا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ اگریمنٹ پہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ایسے تو نہیں کوئی کروڑوں پہ کسی جگہ پہ لگا دیتا. دیکھیں جو جب ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے کرایہ داری کا تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس میں اتنے پنکھے ہیں، اتنے کمرے ہیں، اتنے واش رومز ہیں، ان کی تفصیلات یہ ہے. اگر فرنیچر ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، پورا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ کسی قسم کا رد و بدل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی کرے گا تو اپنی سہولت کے لیے کوئی چیز ایڈ کرتا ہے تو اس کی کاسٹ وہ خود بھگتے گا. تو یہ معاملہ تو سارا اس ایگریمنٹ کو دیکھنے کے بعد ہے. اگر فار ایگزامپل میں کرایہ دار ہوں اور میں کہتا ہوں اپنے مالک بغان سے کہ یہ فیسیلیٹیز مجھے درکار ہے اس جگہ کے اوپر، وہ کہتا ہے میں تو نہیں کر سکتا، آپ اپنے آپ سے کر لیں اور اس کو کرایہ داری میں ایڈجسٹ کر لیں گے یا اس کی پیمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تو کاغذات دیکھنے کے بعد ہے. لیکن یہ اگر کوئی کرایہ دار اپنی طرف سے ہی کہے اور خود سے ہی کہے کہ میرے اتنے پیسے لگ گئے ہیں تو یہ اس کا کوئی جواز لیگل جواز نہیں بنتا ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اور اپنے وکلاء کے ساتھ خود کیس لڑنا پڑتا ہے، سائل کو اصل مقدمہ جو وہ سائل لڑتا ہے. تو اگر ان کو اپنے وکلاء سے یہ مطمئن نہیں ہے تو خود سے زیادہ شاید ایکٹیو ہونا ہوگا. راشد لودھی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے اس معاملے پر روشنی ڈالی. نثار احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ، راجہ کاشف صاحب آپ کا بھی. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.